बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात या हादसात ज़रूर पेश आते हैं जिसे वो भुलाना चाहे भी तो सारी ज़िंदगी भुला नहीं सकता। आखिरी सांस तक उसके दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो वाक़या खौफनाक, सनसनीखेज़ और इबरतनाक ही हो। अमूमन दहशतनाक वाक़यात याद रह जाते हैं या फिर अजीबो गरीब। मैं जो वाक़या आपको सुना रहा हूँ ना सिर्फ वो बेहद पुरअसरार है बल्कि अजीबो गरीब भी है। मगर बहुत से लोग इस वाक़े को सुनकर कहते हैं कि ये एक गढ़ी हुई कहानी है। मैं उनसे बेसु तकरार इसलिए नहीं करता कि इसका गवाह मैं खुद हूँ। ये वाक़या मेरे साथ पेश आया, मैं इस वाक़े को शायद आखिरी सांस तक भुला ना सकूं। आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आता तो आप भी भुला ना पाते। मुझे उस रोज़ हॉस्पिटल में बहुत देर तक काम करना पड़ गया क्योंकि एक बूढ़े मरीज की हालत बहुत नाजुक थी। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। गोया मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था, मगर मैं उस वक्त तक अपने घर जाना नहीं चाहता था जब तक मरीज की हालत खतरे से बाहर ना हो जाती। दूसरी डॉक्टर ने ड्यूटी संभाल ली थी। उस बूढ़े मरीज से मेरा कोई रिश्ता ना था। वो ना मेरा बाप, ना भाई और ना ही कोई रिश्तेदार था। मैं यूं ही मरीजों को अपना समझता था। भला रंगो नस्ल, मजहब उनकी खिदमत करता। मेरे नजदीक सब इंसान बराबर थे। जिस वक्त उस मरीज की हालत खतरे से बाहर हुई, खुदा ने उसे एक नई जिंदगी दी तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे एक नई जिंदगी मिली है। फिर जो मुसर्रत, जो सुकून मेरी रूह और मेरे दिल को मिला, शायद वो बेपनाह दौलत या किसी कीमती शय पाने से भी ना मिलता। मैं घर जाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर आया तो मुझ पर एक अजीब सी सरशारी तारी थी। मैं इस बात से खुश था कि मेरी जद्दोजहद और तवज्जो से एक मरीज की जान बच गई। जब मैं किसी मरीज का इलाज करता और वो सेहतमंद होता तो वो या उसके लाहकीन अपनी जानिब और अपनी खुशी से मुझे इनाम में रकम देने की कोशिश करते, जिसे मैं कबूल करने से इनकार कर देता क्योंकि मेरा असल इनाम तो मरीज की सेहत याबी थी। एक डॉक्टर के लिए ये बहुत बड़ा इनाम होता है। मैं हॉस्पिटल से बाहर आया तो उस वक्त शाम हो चुकी थी। अंधेरा फैल चुका था लेकिन इसका सीना रोशनियों ने चीर दिया था। लोग घरों को वापस जा रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक सैलाब की तरह बह रहा था। ट्राम और बसें जो डिलीवरी की तरफ से आ रही थी, इनमें लोग जानवरों की तरह भरे हुए थे। मैं चुरंगी पार्क स्ट्रीट की तरफ बढ़ा। मुझे सड़क पार करना था ताकि वहां जो बस स्टॉप था वहां से बस ले सकूं। किलकिता में जितना ट्रैफिक है हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में शायद हो। शाम के वक्त सड़क पार करना बाज़-औक़ात नामुमकिन हो जाता था और ऐसा ही था। मैं फुटपाथ पर सड़क पार करने के इरादे से खड़ा हुआ। मैंने महसूस किया कि मेरे पास कोई सड़क पार करने के इरादे से खड़ा हुआ है। मेरे दिल में इंसानी खौफ की लहर उठी क्योंकि किलकिता शहर में छोटे बड़े जराइम पेशा अफराद की कोई कमी न थी। जेब कतरों की भरमार थी। आज 5 तारीख थी और मुझे आज की तनख्वाह मिली थी। 3 बरस से मैं इस हॉस्पिटल में मुलाजमत कर रहा था। गो मैंने तनख्वाह को बड़ा संभाल कर अंदर की जेब में रखा था, फिर भी एक डर दिल में गालिब था। वो चाकू छुरे की नोक पर मुझसे रकम तलब करता। इससे पहले कि मैं उसकी तरफ देखता, मेरे नथनों में सूंधी सूंधी खुशबू बिखर गई। जब मैंने उस तरफ देखा तो एक नौजवान लड़की को महकते हुए पाया। उसकी हुस्नो जमाल ने मुझे बड़ा ही मुतासिर किया, बल्कि मुझ पर बिजली बनकर गिरा। मैंने उसे नाकदराना नजरों से देखा। चेहरा बेज़वी, जिस्म बेगुनाह गुदास और कशिश का खजाना मालूम होता था। नीमो गुलाबी और मरतूब होंठों से गोया तपश उबर रही थी। हॉस्पिटल में 2-1 नर्सें और सिस्टर्स बहुत हसीन थी, जिन्हें देखकर मरीज अपना मर्ज भुला देते। उनका हुस्न मुर्दों को मुतासिर करता, मगर मैं उनके हुस्न का असर नहीं हुआ था क्योंकि मैं एक डॉक्टर था और हॉस्पिटल में मरीजों की खिदमत और अपने फर्ज की अदायगी के लिए आता। और फिर हसीनो जमील लड़कियां और औरतें अक्सर नजर आती रहती, लेकिन मैंने ऐसी गहरी और नीली आंखें कभी न देखी थी। चेहरे की खदोखाल न सिर्फ तीखापन था बल्कि इस कदर जाज़बियत और दिलकशी थी कि मेरे दिल पर ये सब क़यामत ढाने लगे। उसके गुदास लबों पर एक तबस्सुम रक्सा था। ऐसा तुरादा सरापा भी मैंने बहुत कम देखा था। ये पहली लड़की थी जिस पर मैं रेशा खत्मे हुआ था।
جب اس سے میری نگاہیں چار ہوئی تو میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جامنی رنگ کی ساڑی میں اس کی اجلی رنگت اور قیامت ہو گئی تھی۔ اس نے بغیر آستینوں والا بلاؤزر پہن رکھا تھا جو مخصر اور نیچی تراش اور نئے فیشن کے مطابق تھا۔ ایسا لباس ہر 10 عورتوں میں سے 7 عورتیں پہنتی ہیں۔ عورت کی نیم اور یعنی کوئی مایوب بات نہیں رہی۔ اس نے مجھ پر جیسے جادو کر دیا تھا۔ جب وہ میری اور قریب ہوئی تو میرے دل میں سب سے پہلا خیال جو آیا وہ یہ تھا کہ یہ لڑکی مجھے شکار کرنا چاہتی ہے۔ اس شہر میں ایسے گھرانوں کی نوجوان پرکشش اور خوبصورت لڑکیاں شام ہوتے ہی شکار کی تلاش میں نکلتی تھی، جو مالی مشکلات، تنگ دستی اور بے روزگاری کا شکار ہوتی تھی۔ میرے دل کے کسی کونے میں وسوسے کی ایک لہر آئی۔ میں نے اپنے دل سے یہ کہا کہ خدا کرے یہ ایسی لڑکی نہ ہو۔ اگر یہ شکاری لڑکی ہوئی تو مجھے ساری زندگی دکھ رہے گا۔ دوسری طرف میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ اگر یہ لڑکی ایسی ہوئی تو میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا، جو یہ رقم طلب کرے گی اس کی نظر کروں گا۔ اس نے مجھ پر تبسم کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر ڈیوڈ، آپ مریضوں کی بڑے خلوص سے خدمت کرتے ہیں، کیا میں آپ کو ایک زحمت دے سکتی ہوں؟ اس کی آواز بھی اس کی طرح مد بھری اور رس بھری تھی۔ میں اپنا نام سن کر بڑے زور سے چونکا۔ آپ مجھے جانتی ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ آپ کو کون نہیں جانتا؟ وہ سریلی آواز میں بولی۔ وٹ فورڈ ہاسپٹل میں آپ کو ہر کوئی فرشتہ کہتا ہے، مریض آپ کی پوجا کرتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور انکساری سے بولا، میں فرشتہ نہیں، ایک انسان ہوں، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کسی طرح مجھے سڑک پار کرا دیجیے، وہ میری آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی۔ اس قدر ٹریفک ہے کہ میرے لیے سڑک پار کرنا بہت دشوار ہے۔ اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا، چونکہ مجھے بھی سڑک پار کرنا ہے میں آپ کو بھی پار کرا دوں گا۔ تیار ہو جائیے سڑک پار کرنے کے لیے۔ سڑک پار کرنے کی غرض سے میں فٹ پاتھ سے اترا تو وہ بھی اتر گئی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایسی حرکت کی توقع نہ تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے بغیر اسے سڑک پار کرا بھی نہیں سکتا تھا، تاہم اس نے اپنی طرف سے پہل کر دی تھی۔ اس کے ہاتھ کا لمس اس قدر انوکھا اور لطیف سا تھا کہ میرے سارے بدن پر ایک فرحت بخش سنسنی دوڑ گئی اور نس نس میں خون جیسے رقص کرنے لگا۔ خون کے فوارے ابل پڑے تھے۔ سڑک پار کراتے وقت ایک مرتبہ ہم ٹکرا بھی گئے۔ ایک مرتبہ وہ لڑکھڑائی تو اسے سنبھالنے کے لیے مجھے اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالنا پڑا۔ سڑک پار کرنے کے بعد اس نے ساڑی کا پلو سینے اور شانے پر درست کیا تو اس کی مرمری باہیں خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گئی۔ میرا دل اس سے جدا ہونے کو چاہ نہیں رہا تھا۔ میں نے دل کرا کر کے اسے چائے پینے کی دعوت دی تو اس نے بغیر کسی تامل کے قبول کر لی۔ یہ میرے لیے اعزاز تھا۔ ہم دونوں ایک ریسٹورینٹ میں بہت دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ میں اس کا چاند سا چہرہ اس کی جادو بری آنکھوں میں کھویا رہا۔ اس کی باتیں بڑی دلکش تھی۔ جب ہم دونوں اٹھے اور باہر آئے اور میں اس سے دوبارہ ملنے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میری نگاہیں اچانک اس کے ہاتھ پر پڑی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سے پہلے میں اس کے ہاتھ کی انگلی میں جو انگوٹھی تھی دیکھ نہ سکا۔ وہ منگنی کی انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی نہیں تھی، خنجر تھا جو میرے دل میں اتر گیا تھا۔ میں باوجود کوشش کے اسے نہ بلا سکا۔ وہ دن جب بھی یاد آتا تھا مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ میری زندگی کے ناقابل فراموش واقعات ہوں۔ 4 سال بیت گئے۔ میں اپنے اس ہاسپٹل میں اسسٹنٹ سرجن کے عہدے پر فائز ہوا۔ میرے دل میں جو خدمت کا جذبہ تھا وہ بددرجے عدم موجود تھا۔ بعض اوقات ایسے ایمرجنسی کیس آتے تھے کہ مجھے رات دیر تک رکنا پڑتا۔ مجھے ہاسپٹل کی طرف سے جو مکان ملا تھا وہ ہاسپٹل سے 10 منٹ کی مسافت پر تھا۔ میں گھر پہنچا، میری بیوی گھر پر نہیں تھی، وہ میکے گئی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ اسے میرا دیر سے گھر آنا اور ہاسپٹل میں زیادہ وقت دینا زہر لگتا تھا۔ حالانکہ وہ نرس رہ چکی تھی، اس کی اور میری لو میرج تھی۔ میں نے شادی سے پہلے اسے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے کام میں دخل اندازی بالکل بھی پسند نہیں کروں گا۔ اس نے کہہ دیا کہ میں ذرا بھی دخل نہیں دوں گی، لیکن اس نے ازدواجی زندگی تلخ بنا دی۔ میں چونکہ بے حد تھکا تھا اور کافی کی طلب ہو رہی تھی، اس لیے میں کچن میں چلا گیا۔ میں نے کافی بنائی۔ میں 2-1 گھونٹ حلق سے اتارے کہ اطلاعی گھنٹی بجی۔ بعض مریض مجھے ہاسپٹل میں نہ پا کر میرے گھر کا رخ کرتے تھے۔ نہ جانے کون بد نصیب تھا جسے اس وقت میری خدمات کی ضرورت تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ ایک جوان سا عورت دروازے پر کھڑی تھی۔ ملگری روشنی تھی، وہ بالکل سفید بر لباس میں ملبوس تھی۔ اس لباس میں وہ ایک دلہن کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا مریض ہاسپٹل میں ہے؟ آپ نے اسٹاف سے کیوں نہ کہہ دیا وہ مجھے بلا لیتے؟ اس عورت نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ وہ مسکراتی ہنستی ہوئی میرے قریب سے ہو کر اندر آئی، پھر کرسی پر جا بیٹھی۔ یہ کمرہ نشست کا تھا۔ اس کے بیٹھنے، دیکھنے اور مسکرانے کا انداز بڑا دل فریب اور قیامت خیز تھا۔ سینے پر اس نے بنفشہ پھولوں کا ایک گھٹا لٹک رہا تھا۔
روشنی میں اسے دیکھا تو میری حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ روپا تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی تھی جسے میں نے 4 سال پہلے سڑک پار کروائی تھی، جسے میں آج تک بھول نہ سکا تھا۔ آج بھی اس کے حسن میں وہی تابانی تھی، مسحور کن حسن، وہی پیاری نیلی آنکھیں، خد و خال، وہی جذبات کو بھڑکانے والا سراپا۔ میں نے سوچا کہ اسے کہوں کہ تمہیں پہچان لیا ہے، لیکن میں کسی خیال کے زیر اثر خاموش رہا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ، آپ نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ میں وہ دن آج بھی اسی طرح یاد کرتی ہوں جیسے کل کی بات ہو۔ جی ہاں، میں نے آپ کو پہچان لیا، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ میں اب چونکہ شادی شدہ تھا اس لیے اسے فری ہونا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ خود بھی بے حد سنجیدہ ہو کر بولی، ڈاکٹر، میں اتنی رات آ کر آپ کا وقت لینے اور پریشان کرنے پر معافی چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اس وقت بہت تھکے ہوئے بھی ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ میں اپنی خود غرضی اور شوہر کی وجہ سے آپ کو تکلیف دینے کے لیے آ گئی ہوں۔ میں کس قدر پریشان اور الجھن میں مبتلا ہوں بتا نہیں سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے شوہر سخت بیمار ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے انہیں دل کا دورہ پڑا۔ اس وقت وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میری آپ سے التجا ہے کہ ابھی اور اسی وقت جا کر انہیں دیکھیں، ان کے گھر کا پتہ نوٹ کر لیں۔ پھر اس نے ذرا توقف کر کے مجھے کالک اسٹریٹ کے ایک مکان کا نمبر اور پتہ بتایا۔ وہ مکان میرے مکان سے زیادہ دور نہ تھا۔ پتہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں اسی وقت آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں کسی وجہ سے آپ کے ساتھ چلنے سے قاصر ہوں، اس نے کہا۔ میں اپنے شوہر سے کچھ عرصے سے الگ رہ رہی ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ ان کے نزدیک میرا قصور ناقابل معافی ہے، اس کے باوجود میں چاہتی ہوں کہ وہ زندہ رہیں، بچ جائیں۔ میں نے اپنا بریف کیس کھول کر اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے کہا، آپ کے شوہر کو آپ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو، اس وقت آپ کا ان کے پاس رہنا اشد ضروری ہے، کیونکہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ ایسی حالت میں آپ انہیں چھوڑ کر چلی آئی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ڈاکٹر، وہ مجھے ملتجانہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں، پلیز جتنا جلدی ہو سکے آپ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، بڑی نوازش ہوگی۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کو اپنے شوہر کی علالت کی خبر اتنی رات کیسے ملی، کس نے دی، جبکہ آپ الگ رہتی ہیں؟ دل کو دل سے راحت ہوتی ہے، یہ میرے دل کا کہنا ہے۔ میرے دل نے کبھی بھی مجھ سے غلط بیانی نہیں کی، یہ میرے دل کی محبت ہے جس نے مجھے آگاہ کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دل کا مواصلاتی رابطہ شوہر کے دل سے ہے، میں نے کہا۔ پھر میں نے کچھ ضروری ادویات بریف کیس میں رکھ کر بند کیا۔ پھر اس سے کہا، چلیے میں آپ کا حکم بجا لاتا ہوں، میں آپ کے دل کے کہنے کے مطابق وہاں چلا جاؤں گا اور پھر میں پہلے آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ اس وقت شہر کی سڑکیں ویران، سنسان اور بے حد خطرناک ہو جاتی ہیں۔ چور ڈاکو گھومتے رہتے ہیں۔ آپ ایک جوان عورت ہیں۔ وہ اس بات کے لیے تیار نہ تھی کہ میں اسے اس کے گھر پر چھوڑ دوں۔ وہ تکرار کے لہجے میں بولی، پلیز ڈاکٹر صاحب، آپ میری فکر نہ کریں، کسی بدماش کی مجال نہیں کہ وہ مجھ پر خار ڈالے اور میری ذات پر کوئی آن جائے۔ اس وقت آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہاں پہنچے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ آپ مجھے میرے گھر چھوڑ کر جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طبیعت اور بگڑ جائے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کا پتہ لے لوں، تاکہ اسے ٹیلی فون پر یا ذاتی طور پر جا کر اس کے شوہر کی طبیعت سے مطلع کروں۔ اگر وہ میری بیوی کی موجودگی میں خیریت پوچھنے آئی تو میری بیوی اس کے حسن کو دیکھ کر نہ صرف جل جائے گی بلکہ وہ مجھ پہ الزام لگا دے گی۔ میں نے اسے کہا، اچھا آپ مجھے اپنا پتہ بتائیں تاکہ میں آپ کو شوہر کی خیریت سے آگاہ کر سکوں، آپ کو یہاں تک آنے کی زحمت نہ ہو۔ وہ میری بات سن کر مسکرائی، پھر بولی، چلیے یہ آپ میرا پتہ نوٹ کریں، لیکن میرا پتہ معلوم کر کے آپ کو کوئی خوشی نہ ہوگی۔ میں نے لیٹر پیڈ اور قلم اٹھا کر اسے دیا۔ اس نے اپنا پتہ اور ٹیلی فون نمبر لکھ کر پیڈ واپس کیا تو میں نے اسے دیکھے بغیر میز پہ رکھا۔ میں جوتے پہننے لگا۔ اس نے میرا انتظار بھی نہ کیا، باہر نکل گئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ باہر میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ باہر آیا تو وہ موجود نہ تھی۔ میں نے سڑک پر پہنچ کر اسے متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا، وہ مجھے کہیں جاتی ہوئی دکھائی نہ دی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ اپنے شوہر کو اس قدر چاہنے والی عورت اس قدر خود غرض بھی ہو سکتی ہے۔ غصہ بھی آیا۔ میں اس محلے میں کئی بار جا چکا تھا، اس لیے پیدل ہی چل پڑا۔ جب میں اس مکان پر پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر نہ صرف حیرت ہوئی بلکہ غصہ بھی آیا۔ پورا مکان اندھیرے میں ڈوبا تھا، کہیں سے بھی روشنی کی جھلک نہیں رہی تھی۔ یہ ناقابل یقین بات تھی کہ ایک شخص پر دل کا دورہ پڑا ہو اور گھر والوں نے اس کا کوئی اثر نہ لیا اور گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں۔ اس نے شاید میرے ساتھ ایک سنگین قسم کا مذاق کیا تھا جو مجھے اس وقت سخت ناگوار لگا۔ آج 1 اپریل بھی تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ دستک دے کر پوچھ ہی لوں۔ میں نے دروازے پر بڑے زور سے 3 مرتبہ وقفے سے دستک دی۔
تھوڑی دیر کے بعد دروازے کے نیچے سے روشنی جھانکنے لگی، پھر آہٹ ہوئی، پھر ایک نسوانی آواز نے تحیر زدہ لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ میرے جواب دینے سے پہلے دروازہ کھلا۔ ایک معمر عورت میرے سامنے کھڑی تھی، اس کے سر کے سارے بال سفید تھے۔ میں نے کہا، خاتون، میں ڈاکٹر ڈیوڈ ہوں، مسٹر ہربرٹ یہاں رہتے ہیں؟ وہ سخت بیمار ہیں، ان پر دل کا دورہ پڑا ہے، میں ایک خاتون کی اطلاع پر یہاں آیا ہوں۔ وہ میرا بیٹا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جس کسی نے بھی آپ کو اطلاع دی اس نے آپ کے ساتھ مذاق کیا، اس عورت نے جواب دیا۔ اچھا، ایک منٹ، اتنا کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ مجھے اس کی بیوی پر بڑا غصہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت آئی تو بدحاس تھی، اس کا چہرہ متغیر تھا۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولی، واقعی میرا بیٹا؟ اس وقت وہ ایک جملہ ہی کہہ نہ سکی، اس کی آواز بھرا گئی۔ چند لمحوں بعد کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص جس کی عمر 30 سال کی ہوگی زمین پر بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہے۔ میں نے اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا، پھر اس کا معائنہ کیا۔ خطرے والی بات نہ تھی۔ میں نے اسے 2 انجیکشن دیے، اپنے پاس سے دوا دی، پھر اس عورت کو اپنا ٹیلی فون نمبر دیا کہ طبیعت دوبارہ خراب ہونے کی صورت میں مجھے اطلاع دے دی جائے، میں ایمبولینس بھیج دوں گا۔ میں جب اپنے گھر میں واپس آیا تو میرا پورا گھر بنفشہ پھولوں کی بینی بینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی، پارو جو آئی تھی اس کے سینے میں پھولوں کا گچھا تھا، جاتے وقت گر گیا تھا اور اسے خبر نہ ہو سکی۔ میں نے اسے اٹھا کر میز پہ رکھا۔ میں دوسرے دن اس کا معائنہ کرنے گیا۔ اس کے کمرے میں دیوار پر ایک بہت بڑے فریم میں ایک تصویر لگی تھی۔ یہ پارو کی تصویر تھی، وہی محتاط چہرہ، وہی خوبصورت آنکھیں، وہی تبسم، وہی لباس جسے پہن کر آئی تھی۔ اس تصویر میں بنفشہ کے پھول بھی نظر آ رہے تھے جو تر و تازہ اور مہکتے ہوئے لگ رہے تھے۔ مجھے ایسے لگا یہ اس کی تصویر نہیں بلکہ وہ بذات خود فریم میں موجود ہے۔ مجھے تصویر کو غور سے دیکھتے پا کر ہربرٹ نے کہا، ڈاکٹر، یہ میری بیوی پارو کی تصویر ہے جو شادی کے دن کھینچی گئی تھی۔ جی ہاں، میں آپ کی پتنی کو پہچانتا ہوں، ان کے کارن آپ آج زندہ ہیں اور آپ کو ایک نئی زندگی ملی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ ہربرٹ نے اپنی پلکیں جھپکائی۔ میں آپ کا مطلب سمجھا نہیں۔ میری پتنی کو آپ کب سے اور کیسے جانتے ہیں؟ میں نے اسے کسی قدر تفصیل سے سارا واقعہ سنایا تو اس کا چہرہ متغیر ہوا۔ وہ حیران ہو کر بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر؟ دنیا میں کیا چیز ممکن نہیں؟ آپ کو اپنی پتنی کی محبت کا احساس کرنا چاہیے۔ اس کے دل نے محسوس کر لیا کہ آپ شدید بیمار ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ڈیوڈ، میری بیوی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے پورا 1 سال ہو رہا ہے، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ سورگ خاش ہو چکی ہے۔ میں بھونچکا ہو گیا۔ آپ میری بات کا یقین کریں، میرے گھر پر آپ کی پتنی آئی تھی، وہ زندہ تھی، اس نے یہی لباس پہن رکھا تھا جو اس تصویر میں ملبوس ہے، اس کے گلے میں پھولوں کا خار تھا۔ کل رات جب میں گھر گیا تو میرا پورا گھر ان پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں نے کوئی خواب نہ دیکھا، میں ایک حقیقت آپ سے بیان کر رہا ہوں، اس کے کہنے پر تو میں یہاں آیا ہوں۔ مجھے آپ کی کسی بات سے انکار نہیں۔ وہ میری باتوں کو سن کر بولا، اس نے یہ لباس شادی کے دن پہنا تھا اور اس لباس میں اس کی تدفین بھی کی گئی۔ تجسیس و تکفین کے وقت اس کے تابوت میں میں نے پھولوں کو رکھا، اسے یہ پھول اور اس کی خوشبو بہت پسند تھی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے اور اپنی بیوی کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے آنسو تھمنے کے بعد بتایا کہ اس کی بیوی بہت چاہنے والی تھی، شوہر پرست تھی، اپنی شدید علالت میں بھی اس کی بڑی خدمت کی تھی، ہر طرح سے خیال رکھا تھا، وہ کسی سے جلتی بھی نہ تھی۔ میں نے گھر آ کر حیرت سے سوچا کہ یہ کیا اسرار ہے، میری کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ اس نے اپنا پتہ اور ٹیلی فون نمبر لکھ کر دیا تھا۔ مرے ہوئے لوگوں کے نمبر ٹیلی فون ڈائریکٹر میں نہیں ہوتے۔ میں نے لیٹر پیڈ اٹھایا، اس پر ٹیلی فون نمبر لکھا تھا۔ میں نے وہ نمبر ملایا، تھوڑی دیر تک گھنٹی بجتی رہی۔ جب میں ریسیور رکھنے والا تب کسی نے ریسیور اٹھایا۔ اس طرف سے ایک شخص نے سپاٹ لہجے میں کہا، یہ عیسائیوں کا قبرستان ہے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ میں نے فوراً ریسیور رکھا، اس لیے کہ میں ان سے کیا خدمت لے سکتا تھا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی تھی کہ پارو مر چکی تھی، اب اس سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکتی تھی۔ وہ ایک روح تھی۔ مجھے اس قدر صدمہ محسوس ہوا کہ میرا دل پاش پاش ہو گیا۔ پھر مجھے ایسے ہوا کہ کسی نے مجھے ہمالیہ کی چوٹی سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا ہے۔ میں اپنے دل سے کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں مری، ایسی عورتیں کبھی نہیں مرتی، وہ ان لاکھوں عورتوں کے لیے ہمیشہ زندہ رہے گی جو زندہ رہنے کے باوجود اپنے شریف شوہروں کو چھوڑ دیتی ہیں، جیسے کہ میری بیوی۔